बाबा जी उसने ये पूछा है कि जैसे लोग राम जी को या मूर्तियों को या किसी गुरु को या महापुरुषों को पूजते हैं, और जब वो उनको पूजते हैं तो उनकी प्रेयर्स आंसर भी होती हैं, तो इस करके उनका फेथ उस तरफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस चीज उसको ये चीज की क्लैरिटी नहीं है, हमें फिर भी थोड़ी है। तो उसका ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है, और क्या कोई इंसान राम जी के या हनुमान जी के एट्रीब्यूट्स लेके अभी भी है इस धरती पे। इसकी क्लैरिटी उसको चाहिए। क्या राम जी के और हनुमान जी के, हनुमान जी के या किसी और गुरु के या किसी और एलिवेटेड सोल के या गुरु नानक देव जी की एट्रीब्यूट्स किसी इंसान में पाए जा सकते हैं? अच्छा ठीक। बच्चे, जब भी हम किसी की पूजा करते हैं ना, किसी भी जगह पे आप अपने फेथ को, आप अपने विश्वास को लगा लेते हैं, तो आपकी अपने साथ पैदा होने वाली आस्ट्रल बॉडी और सेटन दोनों एक लम्हे के लिए भी आपको तन्हा और अकेले नहीं छोड़ते। दोनों के सामने आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री और आपकी सारी क्वालिटीज, सारे फीलिंग्स, सारे एहसास, सारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। आप अपने माजी को, पास्ट को और अपनी चीजों को भूल जाते हैं, आपकी आस्ट्रल बॉडी आपकी चीजों को नहीं भूलती है। तो आस्ट्रल बॉडी और सेटन ये दोनों चाह रहे होते हैं कि आपको किसी भी तरीके से इतना ट्रैप कर लिया जाए कि आप किसी दूसरे को अपने लिए बेनिफिशियल समझने लग जाएं। आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिजायर, अपनी हसरतें, अपनी चाहतें किसी भी जगह से पूरी होने का यकीन कर लें, विश्वास कर लें कि जी फलां जगह से मेरी ये हसरत या मेरी ये चाहत पूरी हो जाएगी या हो रही है। तो उसमें जब तक इंसान को सेटन का कंसेप्ट और खुदा से दूर होने का कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा, तब तक हम जिस जिस चीज पे बिलीव करेंगे वो चीजें उसी तरह से हमारी लाइफ में चलती रहेंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ह्यूमन लेवल पे भी, ह्यूमन साइकी के हिसाब से भी देखें कि हनुमान जी, राम जी और कृष्ण जी, अर्जुन जी, इनके नाम और इनका इतिहास और इनकी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज सिर्फ हमारे देश के वासियों को पता है। आप जापान में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं। आप सिंगापुर में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं कि राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, और जनाब ये कृष्ण जी कौन है, अर्जुन जी कौन है। तो वहां भी तो लोगों की इसी तरह से जो डिमांड्स और ख्वाहिशें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आंसर हो रहे हैं। उनके क्वेश्चनों को आंसर कौन कर रहा है? ऐसे ही यूरोप पूरे में 20 देश क्रिश्चियन हैं। इन क्रिश्चियनों के भी क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है। Who is answering? ऐसे ही 30-35 मुस्लिम देश हैं, उनके भी क्वेश्चनों को आंसर किया जा रहा है। Who is answering them? ज्यूज हैं, उनके भी क्वेश्चनों को आंसर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है, ये जानना हम सब का ऋण है। ये हम सब के ऊपर लाज़िम है। हम सब इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढें कि जी लेट से अगर इंडिया को सीधा उठा के चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पे ले जाया जाता है, तो नीचे जो पृथ्वी पे इंसान बचेंगे, इन सब के भी तो क्वेश्चनों का आंसर कोई ना कोई तो शक्ति देगी ना। फिर वो कौन सी? उनके क्वेश्चनों का आंसर किधर से आ रहा है? तो क्वेश्चंस का आंसर आ जाना या क्वेश्चनों का सॉल्व हो जाना, ये कोई दलील थोड़ा है कि जी इनसे चूंकि क्वेश्चनों का आंसर हो रहा है इसलिए इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। कि या तो ये हो कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हमारे देश में और हिंदुओं को मिल रहा है और बाकी दुनिया को नहीं मिल रहा, या बाकी दुनिया की ख्वाहिशें जो हैं वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं, वो अपने दिल में ही लिए फिरते हैं। ऐसा भी नहीं है। वो लोग भी जिस तरह से हम चीजों को रिलेट करते हैं, वो भी ऐसे ही रिलेट करते हैं।
یہ کرسچنوں میں جو سب سے بڑا سائنٹسٹ، سب سے بڑا سیانا جو مانا گیا ہے پچھلی صدی کا، نکولا ٹیسلا. تو نکولا ٹیسلا تو وہ جب بھی کسی کو پے کرتا تھا نا، اس نے مثلا 1.5 روپے کی چیز خریدی ہے نا، یا 2 روپے کی چیز خریدی ہے، تو وہ 3 روپے پے کرتا تھا. وہ 3 کے ٹیبل میں پیمنٹ کرتا تھا. 3 کے ٹیبل سے نیچے یا اوپر وہ پیمنٹ ہی نہیں کرتا تھا. اگر کہیں 3.25 روپے ہے پیمنٹ، تو وہ چوانی چھڑوانے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر وہ چوانی نہیں چھوڑتا تھا تو پھر وہ 6 روپے پے کرتا تھا. وہ کیوں 6 روپے پے کرتا تھا؟ کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یار میں اگر 3 کے ٹیبل کے حساب سے چیزیں کروں گا نا تو میری سارے کوشچنوں کا اتر اچھا آئے گا، اور اگر میں نے پیمنٹ 3 کے ٹیبل میں نہ کری تو میرے کوشچنوں کا آنسر نہیں ملے گا. وہ جہاں ہوٹل پہ جاتا تھا 3 پہ ڈویزیبل جو روم نمبر ہوتا تھا وہ لیتا تھا. 3 ہے، 6 ہے، 9 ہے، 12 ہے، 15 ہے، 18 ہے، 21 ہے، اس طرح کا وہ روم نمبر لیتا تھا. وہ کسی ایسے روم میں نہیں ٹھہرتا تھا جو 3 پہ ڈویزیبل نہ ہو. وہ نمبر 13 کمرے میں زندگی بھر کبھی نہیں ٹھہرتا تھا، نہ ٹھہرنے کو لائق کرتا تھا. 13 کو وہ ڈیتھ سائن سمجھتا تھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں وہ کالی پلی راستہ کاٹ جائے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. نکولا ٹیسلا بھی ایسی بہت ساری چیزوں پہ واپس چلا جاتا تھا کہ جی یہ چیز تو ایسے نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اس نے یہ آج تک ابھی پوری دنیا اس الیکٹریسٹی کو وائی فائی کے ذریعے تو نہیں ٹرانسفر کر سکی نا کسی جگہ پہ. ہم تاروں کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں نا، باہر سے تار لیتے ہیں، میٹر میں لاتے ہیں، میٹر سے جناب گھر میں وہ جو بڑا ڈبہ ہوتا ہے وہاں آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پنکھے تک، بلب تک، ہر جگہ تک تار جاتی. اس بندے نے تو 1919 میں کہ 1920 میں اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کرا تھا. اس نے وائی فائی کے ذریعے پتہ نہیں کتنے 1.5 کے 2 میل تک بلبوں کو روشن کر دیا تھا. ویوز کے ذریعے اس نے بجلی ٹرانسفر کری تھی اس بھائی صاحب نے. اتنا بڑا ذہین بھی ہے، اتنا بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، مگر اس وہم کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ پیمنٹ 3 دے ٹیبل سے کرنی. تو ایسے بہت سارے وہم، ایسی بہت ساری سوچیں، ایسے بہت سارے خیال دنیا کے سارے لوگوں میں موجود ہیں. یہ جو ریکی آپ یہ سنتے بھی ہیں، اور ریکی بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، شاید اس پلیٹ فارم پہ بھی کوئی بیٹھا وہ بندہ ریکی کرتا ہو یا اس نے ریکی کبھی کروائی ہو. یہ ریکی کنہوں نے ایجاد کی ہے؟ کیا ہم نے ایجاد کی ہے؟ کرشن جی نے ایجاد کری ہے، برہما جی نے کری ہے، وشنو جی نے کری ہے، ہنومان جی نے کری ہے. ریکی تو جیپنیز نے ایجاد کری ہے. تو جاپان جیسے اتنے ہائیلی ایلیویٹڈ جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ وہموں کا شکار ہیں. ایسے ہی نیپال کے اندر ایک بھائی صاحب ہیں، وہ جب میلہ لگتا ہے، ان کا اینول میلہ آتا ہے، تو وہ ادھر ایک کڑاہے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تیل ابلتا ہوا ہوتا ہے، نیچے اگنی جلی ہوتی ہے، وہ کڑاہے کے بیچ میں کھڑا ہو کے لوگوں کو وہ جل دے رہا ہوتا ہے، اپنا وہ آئل دے رہا ہوتا ہے. وہ بلیسڈ آئل سمجھتے ہیں کہ جی ابلتے آئل میں یہ بندہ کھڑا ہو کے ہمیں یہ آئل دے رہا ہے، یہ آئل تو بس جو بھی یوز کرے گا، جس بھی مرض میں یوز کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا وہاں ہنومان جی نے اس کو یہ بات کہی ہے؟ برہما جی نے کہی ہے، رام جی نے کہی ہے، سیتا نے کہی ہے. انسان اپنا دماغ کہاں لگاتا ہے، اس دماغ کے لگانے سے سیٹن وہاں آ جاتا ہے، اور سیٹن آپ کے اس وشواس اور بلیو کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے وہ والی چیز آپ کے اشاروں پہ کر دیتا ہے، تاکہ آپ ادر دین گاڈ، خدا کے سوا کسی بھی جگہ کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نہیں جناب یہاں سے تو مجھے اتر ملتا ہی ملتا ہے، یہ تو مجھے آنسر ملتا ہے، باقی تو کسی جگہ سے آنسر نہیں مل رہا. اب خدا تو آنسر نہیں کر رہا. کیوں نہیں آنسر کر رہا؟ خدا اس لیے آنسر نہیں کرتا کہ اگر وہ آنسر کر دے تو پھر تمہیں آزمائے گا کیسے؟ پھر تو وہ آپ کو غلط کام کریں گے ہی نہیں، پھر تو آپ ساری چیزیں خدا کے ساتھ جڑ کر کرتے رہیں گے. اس نے تو آپ کے آنسر کا جواب نہیں دینا،
اس نے تو آپ کو آزمانا ہے. اب ایک نے آپ کو آزمانا ہے اور دوسرے نے آپ کو بھٹکانا ہے. ایک نے آپ کو آزمانا ہے اور دوسرے نے آپ کو اپنی طرف کھینچنا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کھینچنے والا کام ہمیں زیادہ اپیل کرے گا، آزمانے والا کام ہمیں بالکل ڈس بلیو کر دے گا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں آزمایا جائے، ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں بے سہارا چھوڑا جائے، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ جناب ہمیں کسی دکھ یا کشٹ یا تکلیف سے نکالا جائے، گزارا جائے. تو سیٹن اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جتنی سٹینک پاورز آل اوور دا ورلڈ مختلف دیشوں میں ہیں، ان کو ان کے وشواس اور بلیو کے حساب سے ہی وہ چیزیں اتر دے رہی ہیں. یورپ کے اندر اس وقت سیٹنزم جو ہے، شیطان کا دھرم جو ہے، وہ بڑی ریپڈلی اوپنلی پھیل رہا ہے اور لوگ بڑا پراؤڈلی خوشی کے ساتھ اس دھرم کو سویکار کرتے جا رہے ہیں. جہاں ایک بند کمرے میں سیٹن آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور آپ کے کوشچن کا آنسر کرتا ہے. تو کوشچن آنسر ہونا اٹ از ناٹ اے سائن آف پازیٹیوٹی، اٹ از ناٹ اے سائن آف کیا کہتے ہیں ریئلٹی اور ڈیوینٹی. کوشچنز کا آنسر تو بہت ساری نیگیٹو شکتیاں بھی کرتی ہیں. یہ تو انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے. یہ کرونا وائرس جنہوں نے بنایا تھا، کرونا وائرس بناتے ہوئے انہوں نے جو سرچ کری تھی، وہ سرچ کیا تھی؟ وہ سرچ یہی تھی کہ جی انسان کو بیماری مارتی ہے یا بیماری کا خوف مارتا ہے. یہ تھی بیس. تو انہوں نے بیماری بھی کریٹ کری اور ساتھ اس کا خوف دن رات اتنا پیدا کیا کہ جس وقت کرونا تھا اس وقت پوری دنیا کے انسان مر رہے تھے. ہمارے کسی ہندو نے بھی کسی مندر میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ دنیا والوں اگر موت سے بچنا ہے تو آؤ ہمارے اس بت کی یا اس مورتی کی پوجا کر لو. جتنے بھی جھوٹے وشواس ہیں یہ ایٹ دا ٹائم آف ججمنٹ جب رب جھنجھوڑتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ اتنی دیر تک آپ کی یہ چیزیں لکریٹو اور اٹریکٹیو لگتی ہیں جب تک رب آپ کو جھنجھوڑتا نہیں ہے. اور جس دن رب پھر جھنجھوڑتا ہے نا، پھر رب کے سوا آپ کو جوڑتا کوئی نہیں. کہ اینڈ پہ آ کر ساروں کی جب بجتی اور ٹھکتی ہے تو خود بخود کہتے ہیں کہ یار ایک ہی ہے خدا، اب اگر اس نے کر دیا تو کر دیا، باقی اور کوئی چارہ نہیں. تو پہلے ہی وہ چیز مان لو. تو جتنے بھی سٹینک فالوورز ہیں، شیطانی اور نیگیٹو شکتیوں کے فالوورز ہیں، ان ساروں کو ریئلٹی کی نظر سے سوچنا نصیب نہیں ہے. یہ سب باعث ہے اپنی اپنی خواہشوں کے پجاری، اپنی اپنی سوچوں کے پجاری. ہم اب اس پہ تو اگر 8 گھنٹے بھی اگر کہیں کہ لوگوں نے مائنڈ کی پریکٹس اور مائنڈ کی کنیکٹیوٹی سے کیا کیا دنیا کے اندر ادھم مچایا ہے، ہم وہ ریفرنس دینا شروع کر دیں کہ یار یہ چیز بھی تو ذہن کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ چیز بھی ذہن کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ چیز بھی آپ کے خیال کی اٹیچمنٹ سے ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہنا کہ یہ خدا کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تو اٹیچمنٹ ہی ہے نا. ہے وہ بھی اٹیچمنٹ، مگر وہ خدا کے ساتھ ہے، وہ غیر خدا کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا جائز ہے، غیر خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا ناجائز ہے. اسی چیز کی تو آزمائش ہے کہ تو دنیا میں آ کر خدا کے ساتھ رکھتا ہے یا غیر کے ساتھ رکھتا ہے. رب سے دعا ہے کہ ہم اچھے جئیں یا تکلیف میں جئیں، ہم سکھی رہیں یا دکھی ہوں، ہماری آرزویں پوری ہوں یا نہ ہوں، ہمارے کوشچنوں کا آنسر آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں ہم اس کا در چھوڑ کر نہیں جائیں اور اس کے دربار پہ بیٹھے رہیں.